अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 12वीं की तारीख़ का 8वां सबक का मुताला कर रहे हैं, जिसका हम सेकेंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। हमारे 8वें सबक का नाम है आलमी जंगें और भारत, जिसे अंग्रेज़ी में वर्ल्ड वॉर्स एंड इंडिया कहा जाता है। इस सबक का जो दूसरा पॉइंट है जिसका हम मुताला इस लेक्चर में करने वाले हैं, वो है दूसरी आलमी जंग या दूसरी जंग अज़ीम, जो 1939 से 1945 तक लड़ी गई। इस लेक्चर में हमने जिस तरह से पिछले लेक्चर में देखा था, पहली आलमी जंग की वजूहात और उसकी फ़ौरी वजह, और फिर मजलिस अक़वाम का क़याम का मुताला किया था। तो उसी तरह से हम इस लेक्चर में दूसरी आलमी जंग की वजूहात का मुताला करेंगे। तो दूसरी आलमी जंग, जो कि पहली आलमी जंग की बनिस्बत बहुत ज़्यादा तबाहकुन और भयानक थी। पहली आलमी जंग जो 1914 से 1918 तक लड़ी गई, जिसके असरात बहुत ख़तरनाक थे, और उसके बाद दूसरी आलमी जंग जो 1939 से 1945 तक लड़ी गई, उसके असरात पहली आलमी जंग से भी ज़्यादा ख़तरनाक थे। पहली आलमी जंग के मुकाबले में ये जंग बड़े पैमाने पर लड़ी गई। दूसरी आलमी जंग में मज़ीद तरक्की याफ्ता टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। तो दूसरी आलमी जंग की वजूहात का मुताला करने से पहले हम कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स का मुताला कर लेते हैं। इस लेक्चर को समझने से पहले हमें फ़ैशिज़्म और नाज़ीज़्म के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। और फ़ैशिज़्म और नाज़ीज़्म के मुताले से पहले हमें दो शख्सियात का मुताला करना बेहद ज़रूरी है, तभी हम इस दोनों भी कॉन्सेप्ट को, इन दोनों भी जो फ़ैशिज़्म, जिसे उर्दू में फ़स्तायत कहते हैं, और नाज़ीज़्म, उर्दू में इसे नाज़ीज़्म ही कहा जाता है, इनके बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे। तो उसका मुताला करने से पहले हमें दो शख्सियात के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, और वो है एडोल्फ हिटलर और दूसरे हैं बेनिटो मुसोलिनी। तो पहले हम बेनिटो मुसोलिनी के बारे में पढ़ेंगे। बेनिटो मुसोलिनी, इनकी पैदाइश 29 जुलाई 1883 में हुई और इनकी वफ़ात 28 अप्रैल 1945 में हुई। बेनिटो मुसोलिनी इटली के वज़ीर आज़म थे, जिनका दौरे इक़्तिदार इटली पर 1922 से 1943 तक के अरसे पर मुहित है। उन्होंने इटली में फ़ैशिस्ट हुकूमत कायम की। अब ये फ़ैशिस्ट क्या है या फ़ैशिज़्म क्या है, जिसे उर्दू में फ़स्तायत कहते हैं। तो फ़स्तायत से मुराद जमहूरियत, आज़ाद ख़याली, शख्सी आज़ादी और मसावात, मुखालिफ फ़िक्री नज़रिया है। फ़स्तायत यानी फ़ैशिज़्म लातीनी लफ्ज़ फ़ैशियस से मश्तक़ है। पहली आलमी जंग के बाद इटली के रहनुमा बेनिटो मुसोलिनी ने 1922 में एक तहरीक शुरू की, जिसे फ़ैशिज़्म यानी फ़स्तायत का नाम दिया गया। जमहूरी अक़दार और जमहूरी अमल की मुखालिफत, हुमाजहत हुक्मरानी काम को तरजीह, साम्राज्यवाद, इक़्तिदार की मरकज़ियत, जारहाना कौमियत, जंग और तशद्दुद की हिमायत करना ये फ़ैशिज़्म की ख़ुसूसियात में शामिल थी। तो ये शुरुआत की है बेनिटो मुसोलिनी ने। इनकी तस्वीर आप आगे चलकर देखेंगे ही। इन्होंने इटली में फ़ैशिस्ट हुकूमत कायम की और नेशनलिज़म, फ़ौजी ताकत पर मरतकज़ और गैर कम्युनिज़म हुकूमत के साथ साथ सख्त कवानीन मुतारिफ़ कराए। एक जैसे ख़यालात के हामी होने की वजह से जर्मनी के एडोल्फ हिटलर के करीबी दोस्त बन गए। अब जो हिटलर हैं उनके बारे में हम आगे मालूमात हासिल करेंगे।
نازی جرمنی کے اتحاد کے طور پر مسولینی جون 1940 کو جنگ عظیم دوم میں داخل ہوئے اور جو اتحادی طاقتوں کے شکست کے نتیجے میں 3 سال بعد اتحادی فوجیں اٹلی میں جب داخل ہوئیں تب اپریل 1945 کو یہ آسٹریا سے فرار ہونے کی کوشش میں پکڑے گئے اور کومو جھیل کے کنارے انقلابیوں نے انہیں پھانسی دے دیا۔ تو یہ تھے بینٹو مسولینی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ بینٹو مسولینی کے جو ان کی طرح کے خیالات رکھنے والے ایڈولف ہٹلر، تو یہ ایڈولف ہٹلر کون تھے، ان کے بارے میں اب ہم معلومات حاصل کریں گے اور ان کا نظریہ نازیزم، اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے۔ ایڈولف ہٹلر ایک نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ 20 اپریل 1890 کو آسٹریا میں پیدا ہوا۔ اس نے ویانا، جو آسٹریا کا دارالحکومت ہے، وہاں کے کالج فائن آف آرٹس میں داخلے کے لیے درخواست کی، لیکن کالج کے معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے ایڈولف ہٹلر کو داخلہ نہ مل سکا۔ پھر 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا اور جرمنی کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ملازمت کر لی۔ اس نے پہلی جنگ عظیم میں محض ایک سپاہی کی حیثیت سے ہی فرائض سر انجام دیے، کیونکہ اس کے افسران کے نزدیک ہٹلر میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی، اس لیے وہ مزید ترقی نہ کر سکا۔ 1919 میں ہٹلر نے جرمنی کی ورکر پارٹی میں رکنیت حاصل کر لی۔ یہ پارٹی 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی یعنی نازی پارٹی میں تبدیل ہو گئی۔ اپنی قابلیت کی بنا پر وہ 1921 میں اس پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ پارٹی مضبوط ہوتی گئی اور 1930 میں جرمن کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ اس پارٹی کا نام، جو نازی پارٹی تھا، وہ نازیزم خیالات پر مشتمل تھا۔ تو یہ نازیزم کیا ہے؟ نازیزم کو فیشزم کی ہی دوسری شکل کہا جاتا ہے۔ نازیزم میں نسلی برتری کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے قتل کا پس منظر بھی اسے ہی بتایا ہے۔ نازیزم کو فیشزم کا ایک انتہا پسندانہ اور بگڑا ہوا روپ مانا جا سکتا ہے۔ پھر 1933 کے الیکشنز میں نازی پارٹی نے اکثریت حاصل نہ کر سکی، لیکن سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے صدر نے ہٹلر کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی اور ہٹلر ملک کے اعلیٰ ترین عہدے چانسلر تک رسائی حاصل کر گیا۔ چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے اپنی پارٹی نازی کو فروغ دیا اور اپنے مخالف کو زیر کرنے کی ہر کوشش کی اور عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بے روزگاری کا خاتمہ کیا اور بے شمار ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا۔ اپنی قوم کو اس نے اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے کہا کہ وہ دنیا کی عظیم ترین اور فاتح قوم ہے۔ اس طرح جرمنی کے لوگ ہٹلر کے گرویدہ ہو گئے۔ 1939 میں ہٹلر نے اپنے جارحانہ ہتھ کنڈے پولینڈ تک بڑھا دیے، جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کی نوبت آئی۔ اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہٹلر کو کئی خطوں میں منفی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بعض دنیا کے تاریخ داں اسے ایک شاطر، قابل اور ذہین انسان گردانتے ہیں۔ اس کی شخصیت کو کرشمائی شخصیت بھی کہنا بجا ہے، کیونکہ وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے نہایت پر اثر تقریر کرنے کا ماہر تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا ثابت ہوتے تھے اور انداز و بیاں اتنا دلچسپ اور سحر انگیز ہوتا تھا کہ تمام لوگ محصور ہو کر رہ جاتے تھے۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کا منشور اور اس کے نظریات تھے، اور پھر آگے چل کر انہی نظریات کی بنیاد پر جرمنی کے 2 ٹکڑے ہوئے اور پھر ہٹلر کا دنیا کی بدترین شخصیتوں میں شمار ہوا۔
آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت اور گالی سمجھا جاتا ہے، مغربی اقوام میں ہٹلر کو بھی اسی طرح شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جرمنی کی قوم آج بھی اپنے اجداد کی غلطی پر نادم ہے اور اقوام عالم کے سامنے طلبگار مانی بنی ہوئی ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا خون کیا اور اسی نسل کشی کو یہودی ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن میں اپنی جان بچانے کے لیے زیر زمین پناہ لی اور نئی نویلی دلہن ایوان براؤن کو شریک حیات بنایا، لیکن چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ 30 اپریل 1945 کو خودکشی کر لی۔ تو یہ ایڈولف ہٹلر اور ان کی نازی ازم اور نازی پارٹی کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کر لی ہیں۔ ایسا کیوں کرنا پڑا کہ پہلے ہم نے ان شخصیات کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد پھر ہم دوسری عالمی جنگ کے وجوہات کے بارے میں پڑھیں گے؟ تو ہم نے اس لیے ایسا کیا ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ اب جب ہم دوسری عالمی جنگ کی وجوہات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئیں گی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلی عالمی جنگ کے بعد مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا اور مجلس اقوام میں جو جرمنی اور آسٹریا جو ممالک نے اس جنگ میں شکست کا سامنا کیا تھا تو انہیں مجلس اقوام میں شریک نہیں کیا گیا۔ تو یہ جرمنی کے لیے، آسٹریا کے لیے یہ ایک بہت ہی شرمندگی کی بات تھی۔ تو کیا ایسا کرنے کے بعد جرمنی خاموش بیٹھتا؟ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ مجلس اقوام کو مختلف ملکوں کے بیچ پیدا ہونے والی نااتفاقیاں اور تنازعات دور کرنے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ہٹلر کی نازی جماعت جرمنی میں برسر اقتدار آئی، جس کے بارے میں ابھی ہم نے مطالعہ کیا، اور یہ نازی جماعت کی تصاویر ہیں۔ یہ جرمنی میں نازیفیکیشن جو مختلف جگہوں پر ہوا تھا، یہ اس وقت کی تصاویر ہیں۔ یہ ایڈولف ہٹلر کی تصویر ہے آپ کی اسکرین پر، جن کے بارے میں ہم ابھی مطالعہ کر چکے ہیں۔ یہ جرمنی کا نقشہ، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر جرمنی جب ہٹلر نے نازیزم کو بڑھاوا دیا اور یہ سارے یورپ کے علاقوں پر قابض ہوا، اور اس طرح سے وہ جرمنی کا جو علاقہ تھا وہ اتنے بڑے علاقے پر پھیل گیا۔ تو ورسائلز کا جب معاہدہ ہوا ہے، جس میں جو کہ ایک امن کا معاہدہ تھا کہ دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اب جنگیں نہیں لڑیں گے، تو اس معاہدے میں جرمنی پر نہایت سخت اور غیر منصفانہ شرائط عائد کر دی گئی تھی۔ ان شرائط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جرمنی کو دوبارہ طاقتور بنانے کے لیے ہٹلر نے زبردست فوج کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے فوجی طاقت میں بڑے پیمانے پر اضافہ کیا، اپنا بحری بیڑا مضبوط کیا، فضائی طاقت میں اضافہ کیا، اور اس طرح سے وہ ایک مضبوط حکومت کے طور پر ابھرا۔ سوویت روس نے، جسے ریپبلکس آف دا USSR بھی کہا جاتا ہے، تو ایک نئے اشتراکی ملک کے طور پر طاقتور ہو رہا تھا۔ سوویت روس جو ہے، جہاں جرمنی ایک طرف اپنی طاقت بڑھا رہا تھا، اسی دوسری طرف سوویت روس جو ہے وہ اپنی طاقت بڑھا رہا تھا۔ روس کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے امریکہ، انگلینڈ اور فرانس کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ امریکہ، انگلینڈ اور فرانس، یہ دونوں بھی سوویت روس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے پریشان ہو گئے تھے۔ سوویت روس سامراجیہ وادی جرمنی کا بڑا دشمن تھا۔ سوویت روس طاقتور نہ ہونے پائے۔ اس جانب انگلینڈ اور فرانس نے اپنی پوری توجہ مبذول کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے جرمنی کی بڑھتی ہوئی جارحانہ پالیسیوں کی جانب دھیان
نہیں دیا اور 1938 میں ہٹلر نے چیکوسلواکیا کی جرمن اکثریتی بستی سوڈیٹن، یہ جو آپ کو کلرڈ ایریا نظر آ رہا ہے جہاں پہ جرمن اکثریتی بستی تھی، یہ علاقوں پر جرمنی نے قبضہ حاصل کر لیا، جسے زیک ریپبلک بھی کہا جاتا ہے۔ ہٹلر نے 1939 میں پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ پولینڈ یہ بھی یورپ کا ایک ملک ہے جو کہ ایک غیر جانبدار ملک تھا، جسے متفقہ طور پر سارے یورپی ممالک نے غیر جانبدار تسلیم کر لیا تھا، لیکن پولینڈ کی غیر جانبدارانہ حیثیت کو نظر انداز کرتے ہوئے جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ جرمن انویژن آف پولینڈ سپٹمبر 1939، جرمن سوویت پارٹیشن 1939، گیٹوس in occupied Poland in 1939-1941, Nazi camps in occupied Poland 1939-1945, German administration of Poland 1942, killing centers in occupied Poland 1942, deportations from ghettos in Poland to Auschwitz and Poland 1945۔ تو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اس لیے انگلینڈ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جرمنی نے یورپ کی کمر توڑنی شروع کر دی۔ جنگ کی شروعات میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ڈنمارک نے جرمنی کی پناہ حاصل کر لی۔ ناروے نے بھی جرمنی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ نہایت کم وقت میں جرمن فوجوں نے ہالینڈ اور بیلجیم فتح کر کے سیدھے پیرس کی جانب دوڑ لگا دی۔ فرانس کی مضبوط حد بندی کو توڑتے ہوئے جرمنی نے پیرس پر حملہ کر دیا اور فرانس پر قبضہ کر لیا۔ جرمنی نے 1940 میں انگلینڈ پر حملہ کر دیا اور ڈنکرک میں واقع برٹش فوجیوں پر چڑھائی کر دی۔ انگلینڈ نے بہت ہوشیاری کے ساتھ 1940 کے مئی مہینے میں ڈنکرک میں موجود انگلینڈ کی فوج، تقریباً 2.5 لاکھ فوج جو وہاں موجود تھے، اسے باہر نکال لیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی نہایت بڑی فوجی پیش رفت تھی۔ اس زمانے میں انگلینڈ کے وزیر اعظم نیول چیمبرلین، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد وزرات عظمیٰ کی باغ دوڑ یہاں پر ونسٹن چرچل کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ انگلینڈ کی باغ دوڑ جو ہے وہ ونسٹن چرچل نے سنبھال لی تھی۔ 1941 میں ہٹلر نے روس کے اسٹالن کے ساتھ کیے گئے ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے معاہدے کو توڑتے ہوئے سوویت روس پر حملہ کر دیا تھا، جو ایک رشیا اور جرمنی کے درمیان نان ایگریشن پیکٹ ہوا تھا، اسے ہٹلر نے توڑ دیا اور اسٹالن کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس نے رشیا پر حملہ کر دیا۔ نازی فوج پیش قدمی کرتے ہوئے اسٹالن گراڈ کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ روسی فوج پیچھے ہٹ رہی تھی، لیکن یہ جو اسٹالن گراڈ کا علاقہ ہے اسے آج والگو گراڈ کہا جاتا ہے، جبکہ روسی فوج پیچھے ہٹ رہی تھی، یہ روسی فوج ہے۔ لیکن نومبر 1943 میں اسٹالن گراڈ کے مقام پر 3 لاکھ جرمن فوج سوویت روس کے نرگے میں پھنس گئی اور مارشل جارجی زوکوف کی قیادت میں سوویت روس نے جرمن فوج کو شکست دے دی۔ دوست ملکوں نے برلن کو زوال پذیر کر دیا۔ اسی دوران ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ اس سے پہلے اٹلی کے مسولینی کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ شمالی افریقہ میں بھی جرمنی کو شکست ہو گئی اور جرمن فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ مسولینی کی تصویر ہے اسکرین پر۔ دوسری عالمی جنگ میں جاپان جرمنی کی جانب سے لڑا تھا۔
جرمنی کی جانب سے لڑنے کے لیے اب جاپان جنگ میں شامل ہو گیا، دوسری عالمی جنگ میں۔ 1941 میں جاپان نے پرل ہاربر پر بم اندازی کرتے ہوئے حملہ کیا، جس میں امریکہ کا بحری بیڑا تباہ ہو گیا۔ جواب میں امریکہ نے جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس طرح اس جنگ کو توسیع حاصل ہو گئی۔ فلپائن، میانمار، ملایا، سنگاپور، ان سب پر جاپان نے قبضہ کر لیا۔ جاپان آسام، امپھال، اراکان یہاں تک آ پہنچا۔ اس وقت انگلینڈ نے، جو کہ ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا، انگلینڈ نے جاپان کے خلاف مزاحمت کی۔ امریکہ نے فلپائن جاپان کے قبضے سے واپس حاصل کر لیا۔ جاپان کو ہار نہ مانتے دیکھ کر امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر پہلا ایٹمی بم ڈال دیا۔ یہ وہ جہاز ہے جس سے ایٹمی بم کو لے جایا گیا۔ یہ اس طرح سے ناگاساکی پر، پھر اس کے بعد ناگاساکی پر دوسرا ایٹمی بم ڈال دیا گیا، اور آخر کار 15 اگست 1945 کو جاپان نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں دوسری عالمی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے بچوں، آج ہم نے دوسری عالمی جنگ کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی کہ اس کی وجوہات کیا تھیں، اور جو یورپی اقوام ہیں ان کا مطالعہ کیا، ہٹلر کے بارے میں جانکاری حاصل کی، اور مسولینی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہو۔ اگر آپ کو کوئی دقت ہو تو آپ ہم کو واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں۔ ایز یوزول ہم نے اس لیسن کے تمام نوٹس وتھ کویشچن آنسرز واٹس ایپ پر شیئر کر چکے ہیں۔ آپ وہاں سے تمام کویشچن آنسرز کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں۔ جو ٹیسٹ آپ کو دیے جا رہے ہیں اس کو بھی آپ اپنی ٹیکسٹ بک میں لکھ لیں، اور ہمارا جو چینل ہے اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ لیکچر ملتے رہیں۔ تھینک یو۔